बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कामरान पीरज़ादा ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम अरसे में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और इतनी ज़्यादा सपोर्ट का मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि कम अज़ कम आप जितना रिस्पॉन्ड मुझे दे रहे हैं, आप यानी कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, तो उससे मुझे और हौसला मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाऊं। और अगर अभी तक आपने, यानी कि ये मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज जिस हम टॉपिक की जानिब में जा रहा हूँ वो टॉपिक है असाइलम का, रेफ्यूजीज़ का। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अमीर ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, दुनिया भर में ज़िंदगी जीना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। कई ममालिक में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इतनी मुश्किल दरपेश आ जाती है कि आप अपना वतन छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। हालांकि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी खुशी से वतन नहीं छोड़ता। मैंने एक अफ़गान दोस्त से ये पूछा था कि जब आप वतन छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे देश में जाके जो तीखी नज़रें हैं, जो तीखे पैगामात हैं, जो बिहेवियर है, वो हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते। तो परदेश में जाना और परदेश में रह के ज़िंदगी गुजारना यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको पता होगा कि यूके दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने मुल्क में पनाह देता है। इसको सियासी पनाह भी कहते हैं, असाइलम भी कहते हैं, रेफ्यूजीज़ भी कहते हैं। तो आइए मैं आज इस तमाम अपनी वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यूके जो है वो किन लोगों को सियासी पनाह देता है और आप इस मुल्क में कैसे सियासी पनाह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डराते हैं। मैंने अक्सर लोगों की यूट्यूब वीडियो पे, टिकटॉक पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे देखा है, वो आपको डराते हैं कि इस मुल्क में जो यूके है वो आपको जो रेफ्यूजी है वो नहीं देता स्टेटस, यानी कि असाइलम आपका एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपको बहुत ज़्यादा लंबा। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रूफ लेके आते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि यूके में सिर्फ पिछले साल यानी कि 2022 में 17,378 लोगों को सियासी पनाह दी गई, यानी कि 17,378। और ये वो लोग नहीं हैं जो दूसरे मुल्कों से, यानी कि यूक्रेन से और ये सिर्फ अफगानिस्तान से हैं, बल्कि 14,773, 14,773 वो लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है इस मुल्क में आके कि हमें पनाह की ज़रूरत है, हमें अपने मुल्क में जान का ख़तरा है। तो ये बात भूल जाइए, और जो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप उन पे अमल करें और आप डर जाएं। मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि असाइलम का प्रोसीजर क्या है, क्या यूके में असाइलम मिल सकता है, असाइलम लेने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से उनके वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं कि वो प्रॉपर तैयारी नहीं करके आते। यूके में मैंने अक्सर देखा है कि कई जो स्टूडेंट हैं जब वो ओवर स्टे हो जाते हैं, जब पुलिस उनको छापा मार के पकड़ती है तो फिर वो कहते हैं जी कि नहीं, हमारे मुल्क में हमारी जान को खतरा है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर करती है। तो पुलिस और जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो इस बात को देखते हैं कि अगर तुम्हारी जान को खतरा था तो तुम्हें पहले ही इस मुल्क की अदालतों को, इस मुल्क के निज़ाम पे एतमाद करना चाहिए था और तुम्हें होम ऑफिस में जाके ये बताना चाहिए था कि मुझे मेरी जान को खतरा है, तो हम आपकी हेल्प कर देते। या फिर वो लोग जो इस मुल्क में देर से इलीगल रह रहे हैं, वो अक्सर जब पकड़े जाते हैं तो फिर कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में हमारी जान को खतरा है। खतरा किसी तरह का भी हो सकता है, आपकी जान को आपकी दुश्मनी भी हो सकती है, उसमें भी आपको इस मुल्क में रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है। अगर आपको मजहबी तफरीक का सामना है, यानी कि आप किसी ऐसे मजहब का आप मज़हब के नुमाइंदे हैं, या फिर आप मजहबी तौर पे आपके मुल्क में तफरीक है, चाहे दुनिया में कहीं भी हैं, आपके मुल्क में मजहबी तफरीक है, यानी कि लोग आपके मज़हब की वजह से आपको अटैक करते हैं, तो फिर भी यूके समेत दुनिया के कई ममालिक आपको रेफ्यूजी स्टेटस देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके घर में है, यानी कि पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में, अगर आपकी अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है और उनके साथ जुल्म किया जाता है, और पाकिस्तान में, इंडिया में बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो बहुत ढीला है। वहाँ पे इंसाफ ज़्यादातर उन लोगों को मिलता है जिनके पास ताकत होती है। तो वो ख़वातीन भी अगर अपने मुल्क में महफूज तसव्वुर नहीं करती तो वो यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई कर सकती हैं। जो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये असाइलम का प्रोसीजर है क्या और किस तरीके से आपने असाइलम अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि असाइलम का मतलब ये है कि जब आप अपने मुल्क में
महफूज तसव्वुर नहीं करते और फिर आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में मुहाजिर हो जाते हैं और वहाँ पे पनाह मांगना चाहते हैं, तो उसको असाइलम कहते हैं। असाइलम का जो कानून है, किस लॉ के तहत आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो शायद आपको याद होगा कि 19 गालबन ये 57 था, जिसमें 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन में, जिसको जिनेवा कन्वेंशन के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पे रेफ्यूजीज़ के लिए बाकायदा तौर पे एक तहरीक चलाई गई थी और उसी लॉ के तहत, और ये जो लॉ है इसका प्रोटोकॉल 1967 में बना था। तो जिनेवा कन्वेंशन है 1951 का, इसके तहत आपको उन मुल्कों में पनाह मिलती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पनाह के मुतलाशी होते हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान से या दीगर मुल्कों से, तो उनको भी पनाह मिलती है। लेकिन यूके एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट, अगर आपको रेफ्यूजी यहाँ पे तस्लीम कर लिया जाता है, तो 6-7 साल के बाद आप इस मुल्क की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी बताऊं कि अगर आप इस मुल्क में असाइलम अप्लाई करते हैं और आपका असाइलम केस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपकी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे यानी कि आपकी अगर वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, उन तमाम लोगों को भी फैमिली रीयूनियन एक लॉ है जिसके तहत आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ से आप इस मुल्क में ला सकते हैं। और इस मुल्क में रहने के लिए ना सिर्फ आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको मुफ्त रिहाइश फराम की जाती है, मुफ्त मेडिकल फराम किया जाता है, आपके बच्चे मुफ्त स्कूलों में जा सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो यूके उन बड़े मुल्कों में शामिल है। आपको बताता चलूँ कि दुनिया के पहले 10 अमीर तरीन जो कंट्रीज़ हैं उनमें यूके का शुमार होता है, और यूके छठे नंबर पे है, जिसको आप अमीर तरीन मुल्क है। ये उन तमाम लोगों की मदद करता है जो लोग अपने मुल्क में किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ का शिकार है। इसके लिए एक बात, सबसे पहली बात यह है कि आप पाकिस्तान में बैठ के जो इसको असाइलम को अप्लाई नहीं कर सकते, इंडिया में बैठ के नहीं, आपको किसी न किसी तरीके से इस मुल्क में आना होगा। एक अहम सवाल ये आता है, लोग अक्सर पूछते हैं जी कि क्या हम अगर किसी भी वीज़ा पे, अगर हम विजिट वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, अगर आप आते हैं और आपकी जान को ख़तरा होता है, तब भी आप इस होम ऑफिस को बता सकते हैं कि इस मुल्क में, मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं तमाम लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि इस वीडियो को देख के आपने ये तसव्वुर नहीं कर लेना कि ये कोई फ्री वीज़ा है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसके मुस्तहिक हैं, जिनकी जान वाकई ही अपने मुल्क में गैर महफूज है। तो अगर आपकी जान गैर महफूज है, अगर आप समझते हैं कि मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्यूजी जो होते हैं वो दूसरे मुल्क से आए हुए लोग होते हैं, जो महाजर होते हैं, जो अपने मुल्क में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। ये उनके लिए एक तरीका है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये यूनाइटेड नेशन का एक हाई कमिश्नर होता है, जिसे रेफ्यूजीज़ के लिए UNHCR के नाम से जाना जाता है। तो ये इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है और दुनिया के बड़े मुल्कों में लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके सियासी पनाह के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपकी जान को ख़तरा है तो आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, बहुत से लोग जो हैं वो गलत क्लेम भी करते हैं, जिसकी मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आपके पास कोई क्लेम नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो प्लीज़ इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में जाके अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें, क्योंकि यूके में कवानीन बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और उन तेज़ी से बदलते हुए कवानीन का बहुत ज़्यादा आगे से नुकसान भी हो रहा है उन लोगों को जो झूठ बोलते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं दोहरानी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं यूके में। अब मेरे पास कुछ फिगर्स पड़े हुए हैं कि यूके में अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 100 में से 24% लोगों के वीज़ाज उनको असाइलम दिया जाता है, 76% रिजेक्ट होता है, 24% पास होता है, 76% रिजेक्ट होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कहने को कॉम्प्लिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनके पास प्रूफ नहीं है, उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप झूठ बोलेंगे। तो ये सिस्टम इतना आसान नहीं है इसको चीट करना। यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं अगर आपसे प्रूफ मांगते हैं, अगर आप प्रूफ नहीं देते। और कई लोग हैं जो झूठे प्रूफ देते हैं कि आप झूठे प्रूफ दे के भी इस मुल्क में असाइलम कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है, गलती है। एक तो ये बेईमानी है, आप ऑनेस्ट नहीं रहते। झूठ बोल के अगर आप वीज़ा हासिल करते हैं तो ये किसी तरह भी आपके हक में नहीं जाता। तो मेरी आपसे एडवाइस यही है आपको कि अगर
آپ کی زندگی واقعی خطرے میں ہے تو پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ یہ جو فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ 24% لوگوں کو 2022 میں ویزے دیے گئے، 76% لوگوں کے ویزاز ریفیوز ہوئے۔ اب ان 76 میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپیل نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپیل کی، جن میں سے 60% اپیلیں بھی منظور ہو گئیں۔ تو اگر کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویزا آفیسر آپ کی بات کو سمجھ ہی نہ پائے اور وہ آپ کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیتا، اس ملک میں آپ آتے ہیں، آپ سب سے پہلے ایک نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کرتے ہیں، وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آفس ہے، ہوم آفس۔ ہوم آفس وہ ادارہ ہے جو یہاں کے تمام انٹرنل سیکیورٹی کو جو ڈیل کرتا ہے، جو آپ کو ویزاز ایشو کرتا ہے، یہ یو کے کا ہوم آفس ہے۔ اس ہوم آفس میں جا کے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انیشیل انٹرویو جب آپ کا ہوتا ہے، پہلا انٹرویو ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کا کیس اتنا سٹرونگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا کیس سٹرونگ ہے تو پھر وہ آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ جائیں، ہم آپ سے دوبارہ انٹرویو کریں گے، پھر وہ آپ سے پروف مانگیں گے۔ لیکن اگر ہوم آفس یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور آپ ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کو پسند نہیں آئی، مطلب اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، یا پھر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس جینوین نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو فاسٹ ٹریک میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ فاسٹ ٹریک کا مطلب ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں تو یا پھر فیملی کے ساتھ بھی ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹین کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ پروف دیتے ہیں تو یعنی کہ جب آپ ہوم آفس جاتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ گھر واپس نہیں جانے دیتے، وہ وہاں پہ ہی آپ کو ڈیٹین کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، اور پھر آپ کو ڈیٹینشن سینٹر ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر آپ کو وکیل بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو وکیل نہیں دیا جاتا، وہاں پہ آپ کو وکیل بھی دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ اپنا کیس جا کے لڑتے ہیں۔ آپ کا ایک بڑا انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ سے پنجابی میں کہتے ہیں ایچی بیچی پوچھی جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کلیم کیا ہے، کیوں کلیم کیا، آپ نے اپنے ملک میں سیف کیوں محسوس نہیں کرتے، پوری ڈیٹیلز آپ سے مانگتے ہیں، اور پھر آپ سے پروف بھی مانگتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پروف جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں، پھر تو آپ کا جو یو کے کا سسٹم ہے وہ آپ کو اپنے ملک میں اجازت دے دیتا ہے۔ بہت سی باتیں اب وہ کتنی اجازت دیتا ہے، یو کے میں ایک نیا لا بھی متعارف کرایا گیا ہے جون 2022 کے بعد۔ وہ کیا لا ہے، آنے والی باتیں ہیں، ویڈیو دیکھتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آگے ویڈیو بڑھانے سے پہلے اب میں سب سے پہلے آپ کو یہ آپ کی اسکرین پہ ایک اسٹیٹکس آ رہے ہیں جس میں 2012 سے لے کے یہ دیکھ لیجئے 2021 تک، یہ آپ دیکھ لیجئے جس میں کن کن لوگوں کو پیپل گرانٹیڈ اسائلم ریلیٹڈ پروٹیکشن، کن کن لوگوں کو کتنی کتنی وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی۔ اب یہ دیکھ لیں 2012 میں، 2013 میں یہ دیکھ لیں، یہ 10,000 کے قریب ہے۔ یہ جو سائٹ پہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں 5 10 15 20 25، یہ ہزار میں ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ سامنے آپ دیکھ لیجئے ٹوٹل اسائلم کتنے ہیں۔ یہ اوپر جو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں۔ دسمبر میں آپ دیکھ لیجئے 10,000 کے قریب ہے 12 میں۔ اس کے بعد آپ 14 میں دیکھ لیجئے یہ لائن نیچے گر گئی ہے۔ 2015 میں 15,000 سے زیادہ لوگوں کو اسائلم دیا گیا ہے، اور اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے 2019 میں آپ دیکھ لیں نیئرلی 20,000 لوگوں کو جو ہے وہ اسائلم دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ نمبر ایک دم گر گیا، اور یہ آپ دیکھ لیں 2021 میں یہ 10,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو دیا گیا، لیکن دسمبر 21 میں یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے فگر رکھے گئے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان ملکوں میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کن کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور کیسے کس طریقے سے ان کی مدد دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو چیز رکھی گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لاسٹ 10 ایئرز ہیں ان میں دیا گیا۔ اب یہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 2012 سے لے کے 2021 تک، یعنی کہ 10 سالوں میں ان کا کیا رہا ہے، کس کس طریقے سے یہ لوگوں کو مدد کرتے رہے ہیں، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ اسائلم دیا ہی نہیں جاتا، وہ بالکل جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسرا فگر دکھاتا ہوں، اس میں اسائلم اپلیکیشن لانچڈ ان دی یو کے ایئر اینڈنگ دسمبر 2002 سے لے کے 2021 تک۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کتنی اپلیکیشن کی گئی ہیں۔
یہ اپلیکیشن جو ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ہزاروں میں ہیں، یعنی کہ سن 2002 میں 80,000 کے قریب جو ہے وہ اپلیکیشنز کی گئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ ہیں. اب یہ گراف آہستہ آہستہ 2004 میں گر رہا ہے، 2006 میں تو آپ دیکھیے کہ بہت کم، یعنی کہ 20 سے 30,000 تک پہنچا. 2008 میں دیکھ لیجئے کہ یہ گراف تھوڑا سا اوپر گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے 2016 میں یہ گراف تھوڑا سا اوپر گیا ہے، اور 2020 تک، اور اس کے بعد جو تھوڑا سا ہے یہ 50% سے تھوڑا سا نیچے، یعنی کہ 40% لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کس ترتیب سے کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپلیکیشن دے رہے ہیں اسائلمز کے لیے. تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اسائلم جو کلیم کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر قوم سے ہوتے ہیں، ہر تعلق سے ہوتے ہیں. اب جو تیسرا گراف ہے، اب یہ جتنے بھی گراف میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے سمجھ لینا ہے، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی گراف دیکھے بغیر اور یہی چیزیں فگر آؤٹ کیے بغیر لوگ اسائلم کلیم کرتے ہیں اور پھر ان کے ویزاز ریفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو ویزا اسائلم کلیم کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اینڈ تک دیکھنی ہے، کیونکہ میں اس کا نتیجہ بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ پہ کیسے افیکٹ کریں گی. اب یہ تیسرا آپ فگر دیکھ لیجئے، ٹاپ 10 نیشنلٹیز % لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس دے دیا جاتا ہے. یہ 2021 تک کے فگر ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دوبارہ سے آپ اپنے سامنے فریم دیکھ لیجئے جس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس کس طریقے سے یہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب اس میں ایک اور سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ ان ملکوں کو دیا جاتا ہے تو کیا آپ کو بھی مل جائے گا؟ یاد رکھیے یہ آپ کے ڈاکومنٹیشن پہ، آپ کے پیپرز پہ دیا جاتا ہے کہ آپ کس کس طریقے سے، کون کون سا آپ کا کلیم کیا ہے، آپ کی جان کو کیوں خطرہ ہے. اور اکثر آپ سے یہاں کا ہوم آفس یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کا ملک اتنا بڑا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کے لوگ ہیں، وہ آپ کے سامنے نقشہ رکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ دیکھو اگر تم لاہور میں رہتے ہو، تمہاری جان کو لاہور میں خطرہ ہے، تو تم کراچی کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ اتنا فاصلہ ہے، وہ آپ کو ماپ کے دکھائیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ کراچی کو چھوڑ کے راولپنڈی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ آپ نے ثبوت دینا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں اسائلم کلیم کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ملک میں کتنی جگہیں بدلائی ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون اپلائی کرے، مرد اپلائی کرے یا عورت اپلائی کرے. تو آئیے میں آپ کو ایک اور گراف دکھاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول اپلائنگ فار اسائلم ایز اے proportion of the total by age and sex in 2021. یہ دیکھ لیجئے 2021 میں کہ جو ایج کا حساب ہے ان میں 18 سال سے جو کم لوگ ہیں انہوں نے 5% جو ہے وہ خواتین ہیں، 11% مرد ہیں. 18 سے 29 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ 46% مرد ہیں، 6% عورتیں ہیں. 30 سے 49 سال کی عمر میں آپ دیکھ لیں کہ 21% مرد ہیں اور 7% خواتین ہیں. 50 سے 69% جو ہیں یہ 1% مرد ہیں اور 1% عورتیں ہیں، اور 70 سے اوپر جو ہیں وہ 1% مرد ہیں. اور یہ ٹوٹل جو نمبر ہیں ان میں سے یہ فگر دیا گیا ہے کہ اگر ٹوٹل 100% لوگوں کو دیا گیا ہے تو 18 سال سے کم عمر کے کتنے لوگوں کو دیا گیا، اس کے بعد 18 سے 29 سال، اور پھر یہ جتنے بھی ٹیبل ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کس طریقے سے یہاں پہ عمر کا کوئی کس لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ پھر آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے، مردوں کو بھی دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، بوڑھوں کو بھی دیا جاتا ہے. تو یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیفور میکنگ این اپلیکیشن فار ریفیوجی اسٹیٹس، یا پھر آپ اسائلم کی جو درخواست ہے اس کو جمع کرانے سے پہلے. اس ویڈیو کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ لمبی ہو، لیکن یہ آپ ویڈیو آپ کی زندگی تبدیل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چوتھا فگر دیکھ لیجیے، the number of asylum applicant to the UK and the top 3 countries in the Europe year ending September 2017 to September 2021. یہ فگر آپ اپنے سامنے دیکھ لیجئے کہ کون سے ٹاپ کنٹریز ہیں جن میں لوگوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیے. یہ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے جرمنی میں اپلائی کیا. یہ دیکھیے 2017 میں وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا. 2018 میں وہاں پہ تقریباً 1,50,000 سے زیادہ لوگوں نے اسائلم کیا. اور آپ یو کے کی اگر وہاں پہ دیکھ لیں تو یو کے کا آپ کو نظر آ جائے گا، یہ پرپل میں جو ڈارک پرپل نظر آ رہا ہے کہ یو کے میں 2017 میں 40 سے 50,000، یہ 50,000 سے نیچے فگر ہے.
2018 میں بھی 50,000 سے نیچے فگر ہے، 2019 میں 50,000 کے قریب فگر ہے، 2020 میں بھی نیچے ہے اور 2021 میں بھی نیچے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کن ملکوں میں، یورپ میں جرمنی ایسا ملک ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگ اسائلم کلیم کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو لوگوں کو ان کو دیا بھی جاتا ہے۔ تو آپ کی جو پہلی درخواست ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی پہلی درخواست میں آپ کیا چیز جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسائلم کلیم کرنے سے پہلے جب آپ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے اسائلم اپلائی کرنے کا؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اسائلم اپلائی کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹائم ہے کہ جب آپ یو کے کسی ایئرپورٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو آتے ہی آپ امیگریشن آفیسر جہاں پہ اپنا پاسپورٹ چیک کراتے ہیں تو وہاں پہ آپ انہیں آ کے بتائیے کہ میں فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ملک میں جان کو خطرہ ہے۔ آپ اپنے جو انیشل وہ آپ سے پروفس نہیں مانگتے اور آپ انہیں بتا دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو جو کیس ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ انہیں انیشلی آپ سے انٹرویو ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں آپ نے کہہ دیا جی کہ میں نے اسائلم اپلائی کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ، نہیں، وہ آپ کو وہاں سے جو اپنا سینٹر ہے وہاں لے جائیں گے، وہاں پہ آپ کا انٹرویو کیا جائے گا، اور اگر وہ آپ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ریفیوجی سٹیٹس دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں موجود ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے، پیچھے سے اطلاع آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کے خاندان کو خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ یہاں سے ایک ٹیلی فون نمبر جو میں نے دیا ہے، یہ ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ایک ٹیلی فون نمبر ہے، اس ٹیلی فون نمبر پہ کال کر کے آپ سے چھوٹا سا 2-4 سوال پوچھیں گے۔ وہاں جانے سے پہلے میک شور کہ آپ اپنے ٹریول ڈاکومنٹ جو پاسپورٹ ہے، جو ٹکٹ ہے، یہ ساتھ لے کے جائیے۔ اگر آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہے تو یہ بھی۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ لے کے نہ جاؤ۔ یاد رکھیے، اگر آپ پاسپورٹ نہیں دیں گے تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی شو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چور ہے اور وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ کبھی بھی یہ غلطی مت کریں کہ اپنا پاسپورٹ نہ لے کے جائیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اچھا جی وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اگر وہ پکڑ لیں گے بھائی، تو انہوں نے آپ کا پاسپورٹ نہ بھی ہوا تو انہوں نے آپ کو ڈیپورٹ کر دینا۔ تو پلیز میک شور کہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جائیں، اور ہمیشہ اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ آتے ہی ایئرپورٹ پہ اپلائی کر دیں، اور اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے اس ملک میں رہتے ہوئے تو اسی ٹائم پہ یہاں کے ہوم آفس کو جو نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر پہ کال کر کے ریفیوجی سٹیٹس کے لیے یعنی کہ اسائلم کے لیے آپ اپلائی کر دیں۔ اب ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ٹائم میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ ہیں جن کو 28 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ریفیوجی سٹیٹس مل جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پروف کیسے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ بتاتے ہیں نہیں میرے ملک میں میری جان کو خطرہ ہے، میرا تعلق اس مسلک سے ہے، میرا تعلق اس مذہب سے ہے، تو آپ کو یو نیڈ ٹو پروو اٹ۔ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ اپنے ملک سے وہ پروف منگوا لیجئے۔ اکثر جو ہے وہ پولیس رپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی پولیس رپورٹ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ پولیس رپورٹ دیتے ہیں تو وہ پھر پولیس رپورٹ میں بھی آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کی ہیلپ کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی آپ کے ملک میں۔ اگر آپ کے پاس پولیس رپورٹ ہے تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اخبار کا تراشا ہے جس میں آپ پہ ہونے والے ظلم کی کوئی خبر ہے، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ نیوز پیپر، کسی بھی طرح کا کوئی پروف ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی پولیس میں آپ گئے تو پولیس نے تو ہیلپ کی ہوگی، اگر پولیس آپ کی ہیلپ نہیں کی تو آپ نے کیا کسی ریلیونٹ اتھارٹی سے اپلائی کیا تھا؟ کیا آپ نے پولیس نے جب آپ کی مدد نہیں کی تو آپ نے پولیس کے آفیسر کو بتایا تھا؟ اگر آپ نے بتایا تو وہ اپلیکیشن کی جو کاپی ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مدد ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جو کورٹس ہیں، اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں کہ سیاست دان جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت مسئلہ پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا پھر وہ کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو صحافی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ارشد شریف اسی طرح اپنی جان بچاتے بچاتا بیچارہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور کس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے انہیں تشدد کر کے، اگر وہ یو کے میں ہوتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آتا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے۔ اگر کسی ادارے کے خلاف ہے تو آپ نے انہیں ثبوت دینا ہے جی کہ میرا یہ پرابلم ہے، اور اگر آپ کا لڑائی جھگڑا ہے تو آپ نے پولیس رپورٹ اور جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ نے ثبوت اپنے اکٹھے دینے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کو وہ کس طریقے سے وہ پروٹیکشن دیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو پروسیجر بتاؤں گا، اور ایک اپلیکیشن، ہم ایک سینیریو سامنے رکھیں گے اور اس سینیریو کو ڈسکس کریں گے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا۔ کہ ہم سٹوری اپنے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقہ یہ سٹوری ہے، جیسے اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی لے لیتے ہیں یا آپ کی جان کو خطرہ ہے،
اگر آپ مذہبی طور پہ کسی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو کیا کیا پروفس چاہیے، کس کس طریقے سے آپ نے اس ملک کے لیے اپنے اس ملک میں آ کے اپنی جان بچانی ہے، اور آپ کو کیسے پروٹیکشن مل جانی ہے۔ لیکن آپ کو 3 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ یو کے میں اب سسٹم بنایا گیا، پہلے تو اولڈ سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا ریفیوجی سٹیٹس منظور ہو جاتا تھا، آپ کو وہ مان لیتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو واقعی اپنے ملک میں جان کو خطرہ ہے، تو وہ آپ کو 5 سال کا ریفیوجی سٹیٹس دیتے تھے۔ 5 سال ریفیوجی سٹیٹس میں آپ اپنی فیملی کو ری یونین کے ذریعے بلا سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا ہسبینڈ ہے، یہ آپ کی فیملی جو امیجیٹ فیملی ہے، اس کو آپ بلا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، گورنمنٹ آپ کی مدد کرتی ہے۔ فیملی ری یونین ہوتا ہے، آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں، آپ کی فیملی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اب جو یو کے نے سسٹم بنایا ہے جو جون 2022 کے بعد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سٹیپ 1 ہے کہ اگر وہ آپ سے مکمل مطمئن ہوتے ہیں، آپ کا کیس ویری سٹرونگ ہوتا ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے کیس کو سٹرونگ کیسے بنانا ہے، آپ کس طریقے سے رائٹلی یہاں پہ رہنے کا جو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پہلا سٹیپ جو ہے گریڈ ہے، اس میں وہ 5 سال کا ریفیوجی سٹیٹس اولڈ سٹائل دیتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے، وہ 30 منتھس کا آپ کو سٹیٹس دیں گے، 30 مہینے کا آپ کو ویزا دیں گے، سبجیکٹ ٹو اگر سیف ریٹرن ہوتا ہے، اگر آپ کا ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان ہے وہ محفوظ ہے، تو وہ آپ کو صرف 30 مہینے کا وہ آپ کو دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اگر وہ ویزا دیتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یو کے کا روانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، جس میں ان پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو وہاں پہ زبردستی بھیج رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اور امید ہم کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو روانڈا نہیں بھیجیں گے، اور یہاں بھی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ زیادہ تر وہ لوگ جائیں گے جو سنگل لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ جب اس ملک میں آ جاتے ہیں تو پھر انہیں اگر یہ عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ کیا کریں گے کہ اگر آپ اس ملک میں اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر یہاں سے وہ آپ کو روانڈا لے جائیں گے، اور پھر وہاں پہ آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کو واپس یو کے میں لے کے آ جائیں گے، اور اگر منظور نہیں ہوتی تو وہاں سے یہ آپ کو آپ کے ملک میں واپس بھیج دے جائیں گے۔ یہ میری نظر میں کوئی اتنا سیف آپشن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ ہی کریں، کہ اگر آپ کی اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو پھر آپ پلیز اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ، اور پھر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے، لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں، ایک ملک میں منظور نہیں ہوتا، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کی جان کو خطرہ جو ہوتا بھی ہے، تو پھر اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ آپ کا منظور نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا آپ کو کہ آنے والی میری ویڈیو کا انتظار کیجیے، میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیو میں ایک پورے پروسیجر کے ساتھ، آج میں نے ایک اوور لک بتا دیا آپ کو کہ آپ اس ملک میں ریفیوجی سٹیٹس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو کچھ میں نے اسٹیٹکس دکھائے، گراف دکھائے کہ اس ملک میں کون سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کس ملک کی نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں، مرد اپلائی کرتے ہیں، عورتیں اپلائی کرتی ہیں، اور آخر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اپلیکیشن کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اگر انیشلی طور پہ آپ کی درخواست نامنظور کر لی جاتی ہے تو رائٹ آف اپیل آپ کو ضرور دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یقین کیجئے بہت سے لوگ ہیں جن کو جو ان کی اپیل پہ جج جو ہوتے ہیں یہاں کی عدالتوں میں، بڑا انصاف ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جن میں آپ اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکتے، تو اس ملک کی عدالتیں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتی ہیں۔ اس ملک ہے انصاف کا بول بالا ہے، یہاں پہ کسی طرح کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو ریسزم ہے اور نہ ہی پھر کسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہے کہ جی آپ کہیں جی میں پاکستان سے ہوں تو کیوں، اور انڈیا سے ہوں تو کیوں۔ تو جو ملک زیادہ غیر محفوظ ہیں ان ملکوں کے لیے یہ ریفیوجی سٹیٹس ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا
کہ آپ اس وقت تک اپلائی نہ کیجئے اگر جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جان کو واقعی خطرہ ہے. لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو UK آپ کی جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ کی مدد بھی کرے گا. نہ صرف آپ کی مدد کرے گا بلکہ آپ کے خاندان کی بھی مدد کرے گا. آپ یورپ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ دیگر ڈیفرنٹ ملکوں پہ بھی ویڈیو بنائیں گے. آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ بہت سی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم کسی تجزیہ نگار کو بھی لے سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ. جلدی جلدی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یاد رکھیے گا اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ نے زندگی میں ٹرائی نہیں کی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ میرے دوست کئی جو ہیں وہ اس مثال کو لے کے آگے چلیں، زندگی میں رسک لینا چاہیے. زندگی میں رسک لینے والے لوگ کامیاب زیادہ تر ہوتے ہیں. اگر آپ زندگی میں رسک نہیں لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. میری ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں، میری تمام جو نیک خواہشات ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. اگر کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاملے میں پرسنل مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یوٹیوب پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں یا پھر میری انسٹاگرام آئی ڈی کے پیرزادہ پہ مجھے میسج چھوڑ دیں. مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میسج چھوڑتے ہیں، لیکن اگر آپ فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کا میسج نہیں آتا. جو لوگ فالوورز ہیں فالو کر کے اگر آپ میسج کریں گے تو وہ مجھے میسج ڈائریکٹ مل جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. may Allah Kareem bless you all. اللہ حافظ.